दोस्तों, रबीउल अव्वल के महीने में चांद गिरन लगने वाला है। ये गिरन पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। ये गिरन पूरी दुनिया पर बहुत से मनफी असरात लेकर आएगा। ये वो गिरन है, ये वो वक्त है जिसका इंतज़ार बहुत सारे मज़ाहिब में किया जा रहा था। दोस्तों, सदियों के बाद, दहाइयों के बाद इस किस्म का टाइम आता है। इसको यूटिलाइज कीजिएगा। नाज़रीन, बात तो हम करेंगे चांद गिरन की, लेकिन इस चांद गिरन की इस वीडियो के बारे में अगर बात की जाए और ये कहा जाए कि ये इस सदी का सबसे ज़्यादा अहम तरीन टॉपिक है जिसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि ये आपकी ज़िंदगियों पे सबसे ज़्यादा असर अंदाज होने वाली वीडियो है। बज़ाहिर बात तो हम चांद गिरन की करेंगे, लेकिन चांद गिरन की इम्पोर्टेंट इस वक्त की इस तरफ जा रही है। ये आपकी ज़िंदगियों को बदल सकता है। ये आपकी पूरी ज़िंदगियों पे एक तलाकम पैदा कर सकता है। इस सारी वीडियो की तफसील बयान करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करें। अल्लाह वालों, ये बहुत ही ख़ास वीडियो आपके लिए होने वाली है और ये वीडियो हम सब के लिए इतनी ही ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये इस साल का दूसरा चांद गिरन है। पहला चांद गिरन रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें देखने को मिला और ये दूसरा चांद गिरन रबीउल अव्वल के महीने में आ रहा है। ये दोनों ही महीने हर मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसकी वजह रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर कुरान नाजिल हुआ और ये महीना तमाम महीनों से अफजल है। इसी तरीके से रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर साहिब कुरान आए, तो ये महीना भी रमज़ान के महीने से ज़्यादा अफजल है। तो बात यह है कि जब इन दो अफजलियत वाले महीनों के अंदर चांद को गिरन लगता है और ये वक़्त साल में एक बार ही आता है और एक साल के अंदर ही इन दोनों दिनों में चांद को गिरन लगे, तो अल्लाह वालों, आप लोग सोचें कि ये क़यामत की कितनी बड़ी निशानी हो सकती है और इसकी जो चांद को गिरन लगेंगे इसके मनफी असरात क्या हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये बात मैं बारहा बावर कराना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये ख़ास 3 काम और नमाज कुसूफ को बिलखुसूस अदा कर लेना है, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। तो लिहाजा हमें भी वो 2 नफिल आज बिलखुसूस पढ़ने हैं और मैं अपनी माँओं से, अपनी बहनों से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने जब इस चांद को गिरन लगे तो आप लोगों ने इस काम को बिलखुसूस कर लेना है। अव्वल तो इस चांद का कोई मखसूस वक्त हमें पता नहीं चल पा रहा, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अफसोस का सामना है। मीडिया भी इसके ऊपर खामोश है और अगर इस पर रिसर्च और स्टडी की जाए तो आज का दिन निकल कर आया है, जो कि बुध का दिन है। तो अल्लाह वालों, आज के दिन अगर आप लोग इस चीज़ को देखें किसी भी मुल्क से कि चांद को गिरन लगा, क्योंकि ये असरात जो हैं वो मगरिब के साथ ही दिखना शुरू हो जाएंगे और चांद को गिरन पहले ही लग जाएगा, तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखना ज़रूर है। और जब आपको इस बात का पता चल जाए कि आज चांद को गिरन लग गया है, तो फिर नमाज कुसूफ आप लोगों ने लाजमी अदा कर लेनी है और साथ ही साथ ये 3 छोटे छोटे काम भी आप लोगों ने कर लेने हैं। अल्लाह वालों, ये चांद गिरन बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है और आप लोगों ने इस ख़ास अमल को बिलखुसूस करना है। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो, जो मैंने शुरू में कहा कि ये इस सदी की सबसे अहम वीडियो है, तो इसमें आखिर कुछ तो हकीकत होगी। इस चांद गिरन को जो ये आ रहा है, इसको सिर्फ चांद गिरन मत समझिएगा। ये चांद गिरन कई सालों में, कई दहाइयों में कहीं एक बार होता है, जहाँ इस चांद गिरन से समंदरों में तगय्युर आने का बहुत ज़्यादा
قوی اندیشہ ہوتا ہے، وہاں روح کی گہرائیوں میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ جہاں اس چاند گھرن سے دنیا کے اوپر امپیکٹ آتے ہیں، وہاں روحانیت اور وجدانیت اور معرفت کے خزانے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، یہ گھرن اتنا اہم ہے کہ آپ کو آپ کے خالق کے قریب لے کر جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہیں پہنچتی، وہ تمام دعائیں جو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی، مستجاب ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ یہ گھرن اتنا اہم ہے کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے معراج ثابت ہوگا۔ یہ گھرن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شعبے کے جو بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں، اور مجھے اس وقت کا بڑا انتظار تھا۔ یہ وقت بہت بڑے بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے، انتہائی نایاب اور انتہائی شدت سے بھرا ہوا گھرن ہے یہ۔ حالانکہ یہ پارشل گرین ہے لیکن اپنا امپیکٹ ڈالے گا۔ حالانکہ اس وقت آپ کو چاند روشن نظر آئے گا لیکن یہ اپنا امپیکٹ ڈالے گا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں، 15 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں، 45 دن زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گھرن 2.5 سال تک اثر رکھنے والا ہے۔ آنے والے سالوں میں لگنے والے تمام گھرن اس کی شیڈو کے نیچے ہوں گے۔ آنے والے وقت میں جتنی کامیابیاں لوگوں کو ملنی ہیں، اس کی چابیاں اس گھرن میں پڑی ہوئی ہیں۔ دوستوں، ربیع الاول جسے حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے آقا کی ولادت والا اور پاکیزہ مہینہ تصور کیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ اتنا زیادہ پاکیزہ ہے بھی۔ اس مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، کس رات کو لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے اس دن کے اندر 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہوگا، یعنی جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیجئے گا۔ اسے چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات آپ پر یا آپ کی دکان پر یا آپ کے کاروبار پر یا آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر، تمام کے تمام اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو چاند گرہن سے بچنے کے لیے یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ سال 2024 کا پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا۔ رمضان چونکہ برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں چاند گرہن کا لگنا اللہ کی قیامت کی نشانیوں کا ظاہر کرنا تھا۔ ایک بہت بڑی ہمارے پاس یہ دلیل آ گئی، ہم ابھی بھی اپنے راستے پر آ جائیں۔ رمضان جس میں قرآن مجید نازل ہوا، چاند گرہن لگا، اس میں اس سال ربیع الاول جس ہستی پر قرآن مجید نازل ہوا، اس مہینے میں بھی چاند کو گرہن لگ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی، تمام کی تمام دنیاؤں کی معاشی حالات بگڑنے والی ہے، تمام کی تمام دنیا کی سیاسی حالات بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کوئی سا بھی ستارہ ہے، کیپریکون ہے یا اس کے متعلق چون سی بھی آپ لوگوں کو جو بھی اس کی انفارمیشن ہو، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی و بربادی میں اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج کے یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔
یہ سال کا دوسرا چاند گرہن ہونے والا ہے۔ پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا جو کہ انہونی تھی، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں دوبارہ چاند کو گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک الرٹ ہے، ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کا موقع فراہم بار بار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی امت سے ناراض ہے۔ خدارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ 3 اعمال لازمی کریں، ہو سکے تو آج ہی کریں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے کر لیں۔ اگر آج ہی اپنی تیاری کر لوگے، یہ 3 اعمال کر لوگے، تو انشاءاللہ چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے، اور کم از کم آپ کے پاس جتنے بھی کانٹیکٹ کی لسٹ ہے ان سب کو، ان دوست احباب کو، جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، کوشش کریں کہ ان کو منہ زبانی بتائیں یا اس ویڈیو کو ان تک پہنچا دیں، تاکہ تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ کی ناراضگی کم ہو، اور چاند کو گرہن کے جو اثرات ہمارے ممالکوں میں آ رہے ہیں، جو انڈیا میں آنے والے ہیں یا پاکستان میں آنے والے ہیں، دیگر اور بھی بہت ساری مسلم کنٹریز ہیں، جو کہ ان سب کے منفی اثرات کو دیکھے گی، کیونکہ ظاہر ہی ہے کہ چاند کا گرہن تو پوری دنیا میں ہی دیکھا جائے گا۔ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی کونے پر ہیں تو آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو بھی کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، تاکہ ہماری یہ محنت ہماری وصول ہو جائے، کیونکہ جب آپ لوگ لائک کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چاند گرہن آپ کو اپنی کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حمل سے ہیں، حاملہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کو چڑچڑاپن بڑھ جائے گا، غصہ آنے لگے گا۔ چڑچڑاپن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لہجے کو نرم کر لیں، جھکنا سیکھیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں، جو حاملہ ہے وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سوئیں۔ سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر انشاءاللہ کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنے دکان پر بیٹھ کر صدقہ و خیرات کریں، آیت الکرسی کا کثرت کریں، اپنا حصار کریں، بار بار رب سے کہیں میرے مولا میں تیری حفاظت میں جانا چاہتا ہوں، بے شک تجھ سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں، تو میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، تو میری حفاظت فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ بار بار دعا کریں، ہر 4 آیت الکرسی پڑھنے کے بعد دعا کریں، تو اللہ والوں اللہ پاک کی امان بھی نصیب ہوگی، اور آپ کو حصار بھی مل جائے گا، اللہ پاک کی توجہ بھی مل جائے گی۔ اور اگر آپ لوگوں کی آنکھیں اس قابل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ رب کی رحمتوں اور تجلیوں کا دیدار بھی آپ لوگ کر سکیں۔ آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ میں دکان پر ہوں تو میں وہاں پر بیٹھ کے کیسے کر سکتا ہوں، گاہکوں کا رش رہتا ہے۔ اللہ والوں کرتے رہیں، جتنا زیادہ ہو سکے کرتے رہیں، جتنا زیادہ رب سے دعا کریں گے اتنی زیادہ آپ لوگوں کو حفاظت ملے گی اور توجہ بھی ملے گی۔ اور جو بندہ بھی اس گرہن کے منفی اثرات سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ان کاموں کو بالخصوص کرے۔ دنیا کی سوچوں میں، دوستوں یاروں میں پڑھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو تباہ ہرگز نہ کریں۔ آپ لوگ یہ کام بھی کریں اور نماز کسوف بھی ادا کریں۔ نماز کسوف مغرب کے بعد آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ آج کی بہت زیادہ قوی اندیشہ ہے کہ آج چاند کو گرہن لگے گا، تو لہٰذا آج ہی آپ لوگوں نے یہ خاص اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنے ہیں۔ اب ان کو کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں، ایک ایک نقطہ
ایک ایک بات، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے نیت کریں، میرے مولا میں تیری حفاظت میں جانا چاہتا ہوں، اور اپنی جان کو بھی، مال کو بھی، عزت کو بھی، آبرو کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، گھر والوں کو بھی رب کی امان میں دیتا ہوں۔ یہ بولتے ہوئے آپ لوگ کھڑے ہوں اور 2 رکعت نماز کسوف ادا کریں۔ طریقہ کار کو ذرا سماعت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز کسوف کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے بھی ادا کی جا سکتی ہے، یا پھر آپ لوگ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل چاند گھرن والی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، ایسے بھی نیت ہو سکتی ہے۔ یا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل، اس نفل کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند گھرن کے وقت پڑھے۔ اس طریقے سے بھی آپ لوگ نیت کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کر کے آپ لوگ ثنا پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ کو 1 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو، جسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو آپ لوگوں نے 7 بار یا 3 بار، 7 بار پڑھیں گے تو بہتر ہے، 3 بار پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے، 7 بار پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہر رکعت میں 7 بار پڑھنی ہے۔ 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے، اور آپ نے پوری رکعت جیسے پڑھتے ہیں ویسی ادا کر لیں۔ پھر دوبارہ دوسری رکعت کے اندر بھی ایسے ہی کریں گے، تو یہ 14 بار آپ لوگ سورۃ الاخلاص 2 رکعت نماز نفل میں پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں نفل، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ 4 پڑھیں۔ اگر وقت کی کمی ہے اور کام کچھ زیادہ ہے آپ کے اوپر، تو پھر آپ لوگ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوشش یہی کریں کہ 4 نفل پڑھیں۔ اس کے بعد اتحیات کی حالت میں ہی بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے، جب اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھر اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے فوری طور پر یہ اعمال کرنے ہیں، جس کے اندر ایک نام بہت ہی خاص نام ہے اللہ پاک کا، جسے یا فتاحو کہتے ہیں۔ یا فتاحو کا مطلب ہوتا ہے ایک کھولنے والے، ایک کامیابیوں کا رستہ کھولنے والے، اے رزق اور نصیب کو کھولنے والے، اے ہماری حفاظت کرنے والے۔ یہ اس کے معنی ہیں۔ یا فتاحو کا مطلب ہوتا ہے ایک کھولنے والے، اور اس نام کی قسم اللہ رب العزت نے خود کھائی ہے۔ سوچیں وہ نام کتنا زیادہ افضلیت والا ہوگا جس نام کی قسم اللہ رب العزت نے خود کھائی۔ آپ لوگوں نے یا فتاحو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا فتاحو کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا فتاحو کو 21 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آیت گناہوں کی بخشش کے لیے بھی آیت ہوتی ہے۔ یہ آیت اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی ہر بندہ پڑھتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ گویا اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔
اس کے بعد تیسرا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے جو معجزات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے، اس سورت کو بندشیں توڑنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورت ہے تو بہت چھوٹی، لیکن اس کے جو اثرات ہیں سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ اس سورت کو اللہ پاک نے جب نازل کرا، جب کفار نبی پاک کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے تھے، آپ کو تانے دے رہے تھے، اس وقت اللہ پاک نے اس مشکل وقت میں اللہ پاک نے اس سورت کو نازل کرا اور نبی پاک کو خوشخبری دی کہ اے حبیب تم فکر نہیں کرو، یہ جو تمہارے لیے برا چاہتے ہیں وہی ہر خیر سے محروم ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب مشکل وقت میں اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا نبی پاک کو، تو یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ چاند کا گرہن لگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ چاند کا گرہن بہت زیادہ منفی اثرات لے کر آ سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ بولیں گے اتنے چھوٹے وظیفوں سے فائدہ کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کم پڑھیں، ستھرا پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بہت سے اعمال بتائے جو کہ پڑھنے میں تو بہت ہلکے لگتے ہیں، لیکن اجر و ثواب میں ان کا مقابلہ کسی اور وظیفوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مثال کے طور پہ بولنا چاہتا ہوں، جیسے سورۃ الاخلاص ہے، وہ بھی قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں کے اندر آتی ہے۔ 3 بار پڑھو تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ بولے کہ 6666 آیتیں ہیں اور سورۃ الاخلاص میں صرف 4 آیتیں ہیں، اس 4 آیتوں کو 3 بار پڑھو، یعنی کہ 12 آیتیں پڑھو اور 6666 آیتوں کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ اور جمعے کے دن پڑھیں گے تو اس کو 70 سے ملٹیپلائی کر دیں۔ اگر آپ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھیں گے تو 70 کو آپ لوگ 70 سے ملٹیپلائی کر دیں۔ تو بات یہ ہے، نبی پاک نے اپنی امت سے بہت محبت کری اور اللہ پاک سے دعاؤں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے بہت کچھ ہمیں لے کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل ہم لوگ کریں۔ تو اللہ والوں، یہ چاند گرہن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی خصوصی دعا میں بھی آپ لوگ شامل ہوں، اور آپ لوگوں کو جو وظیفہ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، یا فتح پہلے نمبر پہ پڑھا جائے گا، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، وہ بھی 7 بار پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور جو 2 نفل نماز کسوف بتائی اس کے مطابق ہی پڑھنی ہے۔ اب اللہ والوں، آج کی خصوصی دعا میں آپ لوگ ضرور شامل ہوئیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، چاند کو گرہن لگنے والا ہے۔ میرے مولا، ہم سب لوگ اس خوف سے ڈر رہے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ میرے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ میرے مولا، ہم نے صراط مستقیم کے راستے کو فراموش کر دیا، گناہوں کی لت میں پڑ گئے۔ میرے مولا، ہمیں معاف کر، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ امت محمدی پر رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو اپنی امان میں لے لے۔ میرے مولا، یہ جو چاند کو گرہن لگنے والا ہے، ان سب کے منفی اثرات سے اپنی پناہ نصیب فرما۔ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا، تیرے حبیب نے کہا کہ اللہ سے جو دعا کرتے ہو رب تمہاری سنتا ہے، رب تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا
تو کون کرے گا؟ میرے مولا ہم تیرے آگے منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، میرے مولا بہت عاجز و لاچار ہیں، بہت بدکار ہیں، تیرے آگے دعا کرتے ہیں ہمیں ان منفی اثرات سے بچا لے۔ جو میری بہنیں اس وقت حاملہ ہیں، حمل سے ہیں، ان کی حمل کی حفاظت فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جن کی اولادیں ہیں ان سب کی اولادوں کو میرے مولا اپنی حفاظت میں لے لے، ان سب کی مدد فرما میرے مولا، ان بچوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے میرے مولا۔ جو لوگ اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں میرے مولا، تو بہتر جانتا ہے کہ کون ہے، کس کی دل کی کیا حاجت ہے میرے مولا، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ جو معاشی بحران ہے میرے مولا، اس بحران سے نکال دے، اپنی پناہ نصیب کر، صراط مستقیم پر چلا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما، قبر کے معاملات میں آسانی فرما، حشر کے معاملات میں آسانی فرما میرے مولا۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سب کی بہترین حفاظت فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، چھوٹا موٹا صدقہ بالخصوص کریے گا، صدقہ کرنا مت بھولیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔